अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज हफ्ता है 11 जुलाई 2026 और ये हमारा शाम का वीलॉग। मेहरबानी मोहब्बत अगर कभी ये चैनल अजमल जामी ऑफिशियल आपको पसंद है यूट्यूब के ऊपर तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें, टली वाला बटन दबा लें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच रहें। दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स, एक तो ये कि ईरान के जो मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामनाई, उनका पहला तहरीरी बयान या ऐलान आप कह सकते हैं वो मंजर आम पर आया है। इंतहाई अहमियत का हामिल इसलिए ये बयान कि इसमें बदला लेने का ऐलान किया है उन्होंने, और ये ईरान के मुस्तकबिल की जो स्ट्रेटजी है इस जंग से जुड़ी उसकी जानिब भी एक इशारा है, बिलखुसूस उस वक्त जबकि ईरान अमेरिका के बीच हालिया 2-4 दिनों के अंदर कशीदगी रही, मुज़ाकरात की खबरें हमने सुनी और अमेरिका बहरी बेड़े तैनात कर रहा है ईरान के पानियों में। एक तरफ मुज़ाकरात की कोशिश, एक तरफ बहरी बेड़े और फिर पाबंदियां भी लग रही हैं ईरान पे मजीद नहीं। दूसरा मौजू बड़ा अहम है जो आपसे मुझसे जुड़ा हुआ है। अमूमन हमारे वीलॉग देखने वाले दोस्त गम और गुस्से का जो शिकार होते हैं अक्सर कहते हैं जी आप अवाम की बात नहीं करते। मैं बिल्कुल करने लगा हूँ, आप देखते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, फिर मुझे याद दिलाना पड़ता है। वो बात मैंने इसलिए करनी है कि अवाम का पुरसाने हाल है क्या, पेट्रोल की कीमत में इजाफा, बिजली कितनी 4 सालों में महंगी हुई और हमारी मजमूई तौर पर हालत क्या है, और उस सब को देखते हुए हमारी जो अशराफिया या हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, कानून साज हैं, MPs, MNA, सेनेटर्स, ये क्या कर रहे हैं। ताज़ा खबर जो मैं कल भी जिसका हवाला आपकी खदमत बयान किया था, आज उसकी डिटेल डिस्कस करूंगा कि सेनेट की कायमा कमेटी जो है दाखिला की, उसने साबिक जो अरकान गुजर चुके उनके जो बच्चे डिपेंडेंट हैं उनके लिए भी ब्लू पासपोर्ट की सिफारिश की है। ये नीला पासपोर्ट जो है ये हमारी अशराफिया और हमारे सियासतदानों का बहुत बड़ा मुतालबा बन चुका है। अवाम जाए भाड़ में, नीला पासपोर्ट चाहिए, खुद भी चाहिए, बेगम साहिबा को भी चाहिए, बच्चे जो डिपेंडेंट हैं उनको भी चाहिए, और जो माजी के लोग हैं उनको भी चाहिए जो एक्स हो चुके हैं, फॉर्मर। मैं साथ इसका हवाला दूंगा कि अवाम की हालत ज़ार एक तरफ है क्या, बत्ती, पानी, बिजली, गैस के जो कॉलम्स हैं वहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4 बरसों में और यहाँ क्या है। और क्या, सबसे पहले ईरान के जो सुप्रीम लीडर उनका बयान, वो मैं उसके मदरजात मैंने देखे। कुछ लोग इसके ऊपर कमेंट्री कर रहे हैं, बिलखुसूस अल जज़ीरा और दीगर जगहों पे जो लोग ईरानियन अफेयर्स के ऊपर माहिरीन से गुफ्तगू करते हैं वो ये समझते हैं कि इसमें करबला का रंग नुमाया है, हुसैनियत का रंग बड़ा नुमाया है इस पैगाम में, और ये बताता है कि ईरान की मौजूदा क़यादत जो अवाम जिस तरह उनके साथ जुड़ी 4 करोड़ 30 लाख अफराद वैसे तो मजमूई इस तदफीन के अमल का हिस्सा बने, उसके बाद वो इस एम्बलम को लेके आगे जा रहे हैं, तो इसमें एक हुसैनी रंग नुमाया है, ये वहाँ पर तबसरा किया जा रहा है। वो ये कहते हैं, तहरीरी बयान जो आया, कि जो हमारे शहीद सुप्रीम लीडर हैं जनाब आयतुल्लाह शहीद, उनके खून का बदला हम ज़रूर लेंगे। ये बदला कौम का मुतालबा है, ये ज़रूर लिया जाएगा। इन मुजरमों से शहीद रहनुमा समेत तमाम जो ईरान के शुहदा हैं उनका बदला लेने का अहद जो है उसका इजहार किया है। ज़िम्मेदारों को किसी सूरत मुआफ़ नहीं करेंगे, और वालिद की तदफीन और आखिरी रसूमात के अख्ताम पर यह जारी करदा पैगाम, आज दिन में खबर आ गई थी कि उनका पैगाम आ सकता है। लोगों का ख्याल था कि शायद उनका कोई वीडियो या ऑडियो पैगाम आए। मैं आपसे बार बार अर्ज़ कर चुका हूँ कि वो शदीद ज़ख्मी हुए थे, मुश्किल है अभी उनका मंजर आम पर आना। इसीलिए उनके जो बड़े भाई हैं मुस्तफ़ा खामनाई, उन्होंने नमाज जनाजा अदा किया था, उनकी तस्वीर भी जारी नहीं की गई थी। वो कहते हैं मुश्किलात के बावजूद अपने इस मिशन से हम पीछे नहीं हटेंगे, और जो हमारे वालिद का मिशन था और उनका जो रास्ता था उस पर पूरी साबित कदमी से हम कायम और दायम रहेंगे। कातिलों की शनाख्त हो चुकी है, वो इंसाफ से नहीं बच सकेंगे। अब मैंने इसके ऊपर देखा ट्रंप का रद्द-ए-अमल क्या है, और उसके अलावा खुद उन्होंने अपने टाइमलाइन के ऊपर क्या लिखा हुआ है। अपनी टाइमलाइन के ऊपर उनसे मंसूब जो ट्विटर हैंडल है वहाँ पे अंग्रेजी ज़ुबान में उन्होंने लिखा है, द क्रिमिनल्स डिस्ग्रेसफुल मर्डरर्स ऑफ द मार्टायर्ड लीडर, शहीद लीडर के जो मुजरमान हैं, कातिल हैं, whose names are fully documented from the highest to the lowest ranks, जिनके नाम टॉप से लेके नीचे तक जो लोग उसमें मुलव्वस थे वो हमने डॉक्यूमेंट कर लिए हैं। और वो कहते हैं विल कैरी देयर ड्रीम ऑफ अ पीसफुल डेथ इन बेड टू द ग्रेव, पुरअमन तरीके से बिस्तर पर मरने की बजाय कब्र तक लेके उन्हें जाएंगे। ये इसका इजहार उन्होंने अपने उस ट्वीट में किया जो मैंने पढ़ के सुनाया। डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको पता है, पिछले 5-6 दिनों से कहना शुरू कर दिया था कि जी मेरी जान को खतरा है। इसराइल उसके कान में खुसर बुसर कर रहा है कि ईरानियन तो हमें मार सकते हैं, असैसिनेट कर सकते हैं। और यही वजह बनी जब ये अनकरा तुर्की भी गया तो इसने जो एयरफोर्स 1 पुराना जहाज़ था वो इस्तेमाल किया, जो कतर ने तोहफा दिया वो नहीं इस्तेमाल किया कि उसमें कुछ डिफेंस
کے سسٹم تھوڑے کمزور تھے، بالخصوص اگر کوئی میزائل آ رہا ہو تو اس کو بھی ایک ہوا بن گیا اس کے ذہن میں کہ یہ مجھے مار سکتے ہیں. اسی لیے اس نے ایک بات کی ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں نے کوئی 1000 سے زائد جو میزائل ہیں وہ تیار کر رکھے ہیں، فلی لوڈڈ ٹوورڈز دی اسلامک ریپبلک آف ایران، اور اگر مجھے کچھ ہوا یا مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ 1000 میزائل تیار کھڑے ہیں ایران کی جانب، اور مزید بھی تیار ہیں. یہ خبردار وہ کر رہا ہے اس معاملے کے اوپر. مجتبیٰ خامنہ ای صاحب کے اس بیان کا جو خلاصہ انگریزی زبان میں چھاپا الجزیرہ نے، وہ کہتے ہیں ریونج از دی ول آف آور نیشن، بدلہ اس قوم کی خواہش ہے، اس کا مقصد ہے، وہ بن چکا ہے. اس کے مبنی انہوں نے یہ بات کی ہے. اب کیا ایران امریکہ سے مذاکرات کی منت ترلا کر رہا ہے؟ کیونکہ کچھ خبریں چھپیں کہ جی ایران نے بیہائنڈ دی ڈور سیکرٹلی کہا کہ وہ جو سوموار منگل بدھ کو 3-4 ٹینکرز کو ہم نے ہٹ کیا وہ غلطی ہوئی، پاسداران ہمارے قابو میں نہیں آ رہے. اسماعیل بقائی جو ترجمان ہے وہ کہتے ہیں کہ بالکل ایسا نہیں ہے، ہم نے مذاکرات کی درخواست نہیں کی. الجزیرہ اپنے تبصرے میں لکھ رہا ہے کہ ان کے اس موجودہ بیان کے بعد اور ایران کی تردید کے بعد یہ کانفلکٹ مزید بڑھتا ہوا انہیں دکھائی دیتا ہے. امریکہ یہ توقع رکھتا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں 4تھا راؤنڈ ہوگا، 5واں راؤنڈ ہوگا مذاکرات کا، اور ایرانین مان جائیں گے، کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور جو سعودی عرب کے ولی عہد ہیں MBS، ان کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا. پاکستان کی عسکری قیادت اور ایرانی حکام ان کے بیچ بھی رابطہ ہوا، پاکستان کے وزیر اعظم کا بھی رابطہ ہوا. عمان، آپ کو میں نے آج صبح کے ویلاگ میں بتایا تھا کہ عمان پہنچے ہیں عباس عراقچی، تو وہاں براک ریوٹ جو ایکزیوز والا ہے اس کی فائنڈنگ یہ ہے کہ یہ صرف ایران اور عمان کے بیچ بات چیت نہیں ہو رہی، قطر کے لوگ بھی وہاں عمان میں پہنچے ہوئے ہیں. یہ ہے ایران امریکہ سلسلے کی تازہ اپڈیٹ، جس میں 2 چیزیں اور بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک، امریکہ نے اس کشیدگی جب یہ بڑی ہے اس کے بیچ انہوں نے سینٹ کام نے جو بیان جاری کیا کہ 20 سے زائد جو ہمارے ویسلز ہیں، یہ جہاز ہیں، بحری جہاز، وہ ان پانیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، ان کے اوپر گردش کر رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور پوری سیکیورٹی ہمارے پاس موجود ہے. لیکن 2 جو اہم ان کے بحری بیڑے ہیں جہاں پہ جہاز بھی لینڈ کر سکتے ہیں، ابراہیم لنکن اور جارج W بش، وہ ایران کی مزید قریب کر دیے گئے. اس کا مطلب ہے کہ کشیدگی بڑھ رہی ہے. 2 طیارہ بردار جو جہاز ہیں وہ ایران کے قریب انہوں نے کر دیے، اور ساتھ ٹرمپ کا کہنا 1000 سے زائد میزائل لوڈڈ ہیں، آپ کی طرف آ سکتے ہیں. یہ وہی پرانا سیکوینس ہے جو ہم اس پوری جنگ میں 132-35 دنوں میں دیکھ رہے ہیں کہ کبھی چڑھائی، کبھی مذاکرات، کبھی گولہ بارود، اور پھر ٹیلی فون، پھر سیز فائر، اسی طرح کا سلسلہ لگ رہا ہے. لیکن بیان جو آج آیا ہے سپریم لیڈر کا وہ اہم ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیں. اور جناب آیت اللہ شہید کی جو قبر مبارک ہے اس کی تصویریں اور ویڈیوز بھی جاری کی ہیں. کیا یہ سعادت کی انہیں یہ سعادت ان کو ملی اس شہادت کے ذریعے، اور کس طرح سے رخصت کیا، ناقابل یقین. ایرانی قوم کے اندر ایک نئی لہر، ایک نیا جذبہ اس سے پیدا ہو چکا ہوا ہے. اب یہ تو ہے ایرانی قوم. آ جائیں ذرا اپنا ذکر کر لیتے ہیں جی کہ جامی صاحب آپ بات نہیں کرتے ہیں جی، بات آپ سے بالکل کریں گے اور تفصیل سے کریں گے. مدعا کچھ یوں ہے کہ یہ جو بلو پاسپورٹ ہے، نیلا پاسپورٹ، یہ کوئی بہت بڑی ڈیمانڈ بن گیا ہے. اپنے ملک سے اتنے ناخوش ہیں کہ ایسے پاسپورٹ چاہیے کہ آسانی سے آ جا سکیں، پروٹوکول مل سکے، یا طبیعت میں کوئی ہلکا پن ہے، کیا ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی. اگر آپ کو سمجھ آئے، پاکستان میں 2 سے 3 طرح کے پاسپورٹ ہیں. گرین پاسپورٹ ہم سب عام شہریوں کا، جو ریڈ پاسپورٹ ہے وہ ڈپلومیٹک ہوتا ہے سفیروں کے لیے، اور بلو پاسپورٹ آفیشلز کے لیے. اب سینٹ کی ایک قائمہ کمیٹی ہے جسے ہم کہتے ہیں قائمہ کمیٹی برائے داخلہ اور نارکوٹکس کنٹرول. اس کے جو سربراہ ہیں وہ سینیٹر فیصل سلیم رحمان ہیں. آپ کا تعلق PTI سے ہے. اس کمیٹی میں طلال چودھری بھی موجود ہیں. اس کمیٹی کی جو حالیہ جمعے کے روز بیٹھک ہوئی اس میں موجود تھے سینیٹر شہادت اوان پاکستان پیپلز پارٹی سے، اس میں موجود تھیں نسیمہ احسان جو کہ آزاد امیدوار ہیں، اس میں موجود تھے محمد یوسف زئی صاحب، طلحہ محمود پاکستان پیپلز پارٹی کے کبھی GIUFA کے ہوتے تھے، عبد القادر جنرل صاحب جو ہیں وہ موجود تھے، سیف اللہ ابڑو پیپلز پارٹی والے، میر دوتانی خان ڈوم کی PMLN والے. اس میں سیدل خان، عابد شیر علی، فیصل سبزواری اور پلوشہ خان صاحبہ بھی موجود ہوتی ہیں کمیٹی میں، لیکن اس دفعہ اس میٹنگ میں نہیں تھیں. جو میں نے چیک کی خبر ڈان کی، افتخار خان کی، اسٹینڈنگ کمیٹی کی ویب سائٹ اگر آپ کھولیں سینٹ میں تو وہاں ان کی لسٹ بنی ہوئی ہے. یہ وہی پلوشہ خان صاحبہ اور وہی کمیٹی ہے جس نے غالباً ٹیلی کام کے بل کے اوپر اعتراض کیا تھا جو قومی اسمبلی نے منظور کر لیا تھا. لیکن اب جس کہانی کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، بلو پاسپورٹ کا حصول، اس کے اوپر کسی سینیٹر کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، کسی نے کوئی آبجیکشن نہیں کی. حتیٰ کہ
ڈان لکھ رہا ہے کہ یہ طلال چوئی صاحب نے اس کی حمایت کی، تو بل انہوں نے منظور کر لیا سینٹ سے، اب یہ جائے گا کابینہ میں۔ بل میں کیا ہے کہ جناب علی جو ڈپینڈنٹ بچے ہیں 28 سال سے کم عمر تک کے والدین کے اوپر، ان کو بھی بلو پاسپورٹ جاری کریں۔ اس قدر مستحق لوگ ہیں، قوم کی اتنی خدمت کر رہے ہیں، کمال کر رہے ہیں، دنیا بھر میں جھنڈے گاڑے ہیں، پاکستان کی نیک نامی میں اضافہ اس کا باعث بن رہے ہیں، تو ان کو بلو پاسپورٹ جاری کیا جائے تاکہ پروٹوکول مل سکے، لاؤنجز مل سکیں، خصوصی چیز مراد ان کو مل سکیں۔ مراد پہلے بھی ہیں، پیٹرول ہو، سفر ہو، ٹکٹس ہوں، ہاسٹلس ہوں، سالانہ جو تنخواہیں ہیں، ماہانہ وہ تنخواہوں کا سنیں۔ رؤف کلاسا صاحب کہیں بتا رہے تھے کہ جب یہ اسمبلی میں آتے ہیں تو ڈیجیٹل سسٹم حاضری کا جو ہوتا ہے وہ نہیں لگا رہے، رجسٹر والی کہانی کر رہے ہیں جیسے پرانے دور میں ہوتا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی اور ساتھی جا کے حاضری لگا لیتا ہے، پیسے بٹور لیتے ہیں۔ ٹھیک، بلو پاسپورٹ کی کہانی کے پی اسمبلی سے نکلی، پوری پاکستان نے اعتراض کیا، نون لیگ کے لوگ افتخار ولی ٹی وی پہ بیٹھ کے تنقید کر رہے تھے، یہاں سب کی زبانیں گنگ ہو گئی ہیں۔ اور بھائی اپنے لیے تو بلو پاسپورٹ ٹھیک ہے، بیگم صاحبہ، بچے اور سابقہ ایم پی ایم این اے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے لیے مانگا جا رہا ہے، سینیٹر جو سابق سینیٹر ہیں ان کے لیے مانگا جا رہا ہے۔ یہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ کیا، کل بھی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جو کچھ یہ حکومت اپنے لیے، حکومتی لوگ، حکومتی طبقہ، اشرافیہ، ایلیٹ اپنے لیے جو مراد لیتے ہیں، ان کو یہ اندازہ نہیں کہ جب وہ خبر عوام تک پہنچتی ہے تو ان کے تاثرات کیا ہوتے ہیں۔ یہ میری بڑی شدید خواہش ہے کہ حکومت کا کوئی بھی ذمہ دار وزیر، میں نے 3-4 جگہوں پہ یہ گزارش پیش کی لیکن وہ بات نہیں سنتے، کہ آپ میرے ساتھ براہ راست ان کٹ کیمرہ مائک کے ساتھ چلیں، مارکیٹ میں کسی بھی جگہ چلے جائیں، بازار میں، سڑک میں، یونیورسٹی پہ، چوک چوراہا، پارک، ریسٹورنٹ، اور وہاں جا کے آپ کھڑے ہو جائیں، ہم عوام سے پوچھیں گے کہ جناب انہوں نے اپنے بچوں کے لیے اور سابقہ سینیٹرز کے لیے بلو پاسپورٹ کا بل منظور کیا ہے، آپ کو یہ سن کے کیسا لگا؟ یہ جانے کو تیار نہیں ہے، ان کو ایک خدا کا خوف نہیں ہے۔ کیوں میں آگے نتھی کرنے لگا ہوں اگلی بات، یہ جمعے کو یہ بل کی متفقہ منظوری دی ہے انہوں نے، حالانکہ اس بیٹھک میں جو سگریٹ کوئی میرا خیال ہے کوئی 250 ملین کے سگریٹ چوری ہوئے، گودام جو ہیں سوابی مردان میں ایف بی آر کے، وہ مدعا بھی زیر بحث تھا، پولیس کے معاملات بھی زیر بحث ہے، لیکن اپنا مدعا بھی سر فہرست تھا، بلو پاسپورٹ چاہیے، بس سابقہ سینیٹرز کے بچوں کو بھی چاہیے، بیگمات کو بھی چاہیے۔ یہ ہیں ہمارے قانون ساز، تو کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ میں اس کا ذکر کیوں کرنے لگا ہوں، اتنی لمبی تمہید کیوں باندھی ہے؟ یہ سب ہمیں برا کیوں لگتا ہے عوام کو؟ اس لیے برا لگتا ہے کہ ہماری حالت زار ناقابل بیان ہے، اکانومی کی حالت زار، روزگار کی حالت زار، مہنگائی کی صورتحال ایسی ہے کہ جس میں عوام سکھ کا سانس نہیں لے رہے۔ ان رہنماؤں کو یہ نہیں معلوم کہ 2 وقت کی روٹی کتنی مشکل ہوئی پڑی ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب آج بتا رہے تھے کہ پچھلے 4 برسوں میں 78% مہنگائی میں اضافہ ہوا، 78%، جو میں نے خود فائنانس ڈویژن کو چیک کیا وہ بتا رہا ہے 69.5% اضافہ ہوا ہے۔ یونیسیف کی ایک رپورٹ ہے کہ پاکستان میں 5 سے 16 برس کی عمر کے 2.5 کروڑ سے زائد بچے اسکول سے باہر، لیکن اپنے بچوں کے لیے بلو پاسپورٹ چاہیے۔ یہ 2.5 کروڑ کی فکر نہیں ہے۔ پیٹرول جب یہ آئے 2022 میں، تو اپریل 2022 میں 150 تھی جب خان صاحب نے قیمتیں جان کے نہیں بڑھائی تھیں، اور پھر 248 ہوئی۔ اس میں مجموعی طور پر کل رات بھی آپ کو پتہ ہے 13 روپے فی لیٹر میں اضافہ ہوا، 5%۔ دنیا بھر میں کمی ہوئی ہے، انٹرنیشنلی جو کروڈ آئل کی قیمت ہے ہم نے اضافہ کیا ہے، تو مجموعی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 80% اضافہ ہوا ہے پیٹرول قیمت میں، لیکن انہیں بلو پاسپورٹ چاہیے۔ بجلی ہر گھر کی ضرورت، 21-22 میں یہ 16 روپے 91 پیسے کا یونٹ تھا، پھر 22-23 میں یہ 24 اور 29 بالترتیب 33-35 اس کے آس پاس کیا، کوئی 90% اضافہ ہوا ہے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 4 برسوں میں، لیکن بلو پاسپورٹ چاہیے، بچوں کو بھی چاہیے، بیگم صاحبہ کو بھی چاہیے۔ کیا عرض کروں آپ سے مزید، اس میں بیان کرنے والی بات کیا رہ جاتی ہے؟ اور سن لیں، یہ جعلی ڈگری کا ایک کیس نکلا، ایک اہلکار تھا وسیم افضل وڑائچ، گریڈ 19 کا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژنل بینچ ہے، اس نے اس کی جو اپیل تھی وہ مسترد کی۔ 2026 1 جولائی کو وسیم کو فراڈ اور جعل سازی کا مرتکب قرار دیا گیا۔ بی اے اور ایم اے کی اس نے جعلی ڈگریاں لی تھیں، تمام برات اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے واپس کرنے کو حکم دیا ہے۔ 1997 میں یہ جعلی ڈگری کی بنیاد پر جو ایس ایم ای بینک ہے اس میں اس نے نوکری لی، 2009 میں گولڈن شیک ہینڈ کے ذریعے نوکری چھوڑی۔ انہی جعلی اسناد کے اوپر یہ وزارت محنت اور افرادی قوت میں گریڈ 19 کی نوکری لینے میں کامیاب ہوا۔
2017 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسے برخاست کیا. یہ کہانی کیوں سنا رہا ہوں کہ یہ ایک بندہ اتنی لمبی سروس کر گیا جعلی ڈگری کے اوپر, فراڈ کر گیا, SME بینک میں بھی, وزارت محنت اور افرادی قوت میں بھی, کسی کو کان خبر نہیں ہوا. عدالت کے پاس کیس پہنچا تو پتہ چلا کہ ایک بندہ تھوک لگا گیا, چونا کر گیا. لیکن ہمیں بلو پاسپورٹ چاہیے. یہ بلو پاسپورٹ مانگنے والوں کو پوچھا جائے کہ پاکستان کا جو گرین پاسپورٹ ہے اس کی رینکنگ کیا ہے. بدترین رینکنگ ہے, پاکستان سے نیچے 2-4 ملک ہیں, صومالیہ وغیرہ, افغانستان وغیرہ. تو سبز پاسپورٹ کی حرمت نہیں بلند کرنی, بلو پاسپورٹ چاہیے. اللہ حافظ.